नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मजलिस रूमी व इकबाल के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, गवर्नर्स और आज की इस पुरवकार मजलिस और नशिस्त की मुंतज़िमीन, स्टेज की ज़ीनत बने मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी और आज के इस प्रोग्राम में शरीक नहायत ही मुअज़्ज़िज़ व मोहतशम शुरका, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक अता फ़रमाई और हम लोग नहायत ही ख़ूबसूरत मौज़ू पर गुफ्तगू करने और गुफ्तगू सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए। अल्लाह पाक हम सब का यूँ जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मजलिस रूमी व इकबाल ने और जंग ग्रुप के जो मजहबी विंग है उसकी मुआवनत और इश्तिराक के साथ जिस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और इसके लिए जिस खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया गया और उस मौजू के लिए जिन तीन शख्सियात का इंतखाब किया गया वो नहायत गौर तलब है और बामाना है। हज़रत मौलाए रूम मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दसिल्लाहुल आली, इन तीन शख्सियात को एक मजलिस का उन्वान बनाया गया जिसके ऊपर हमारे मुअज़्ज़िज़ मुकर्रिरीन नहायत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते रहे। मैं भी आप लोगों की तवील नशिस्त आज दोपहर से हुई, काफ़ी देर से आप लोग जहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उसको भी एहतियात करते हुए, मलूज़ ख़ातिर रखते हुए बहुत ज़्यादा देर इंशाअल्लाह आपकी समा खराशी नहीं करूँगा, लेकिन इस मौजू पर कोशिश करेंगे कि ज़रूरी चीज़ों को कवर कर लिया जाए। गो ये बहुत इल्मी नुक्ता नहीं है, लेकिन एक लतीफ़ नुक्ता ज़रूर है, इससे आगाज़ करना चाहता हूँ। इन तीनों शख्सियात के नामों पे अगर गौर किया जाए तो उनकी तरतीब कुछ इस तरह है: मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद ताहिर। तो अल्लाह पाक का इरादा और इंतखाब जब मुख्तलिफ शख्सियात का होता है तो कई बार इस किस्म की कॉमनैलिटीज़ भी शख्सियत के अंदर रख देता है। आज क्योंकि इन तीनों शख्सियात के हवाले से जो मौजू ज़ेर बहस है वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आगाज़ गुफ्तगू का वहीं से करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, इन तीनों शख्सियात के यहाँ उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल का बुनियादी मसला और बुनियादी वजह जो ज़वाल की इन तीनों शख्सियात के यहाँ पाई जाती है और जिसका जा बजा अपने लिटरेचर में ये शख्सियात तज़किरा करते नज़र आती हैं, वो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात से जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है उसका टूट जाना है, जिसके नतीजे में फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से दूर हो जाना और उससे फिर ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत सारी खुराफात और कमज़ोरियों का दर आना जिसका नतीजा आज उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की शक्ल में हम देखते हैं।
حضرت مولائے روم کے لٹریچر کا آپ مطالعہ کریں، مثنوی مولائے روم کو دیکھیں، مختلف مقامات میں اپنی مختلف حکایات کے ذریعے وہ اس مسئلے کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے محبت کی اہمیت کیا ہے، اور اس سے جو منقطع ہو گیا ہے امت مسلمہ کا تعلق، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور امت مسلمہ آج کیا فیس کر رہی ہے۔ علامہ اقبال کا بہت سارے اشعار، چاہے فارسی کے ہوں یا اردو زبان کے ہوں، میں وقت کی دامن کی تنگی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے حوالے میں نہیں دیتا، آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں، معروف اشعار ہیں، تو اس میں جا بجا امت مسلمہ کے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف۔ ایک چیز غور طلب ہے جس کے اوپر صوفیاء، ائمہ، علماء کا اتفاق ہے اسی محبت کے حوالے سے، کہ جو بطور امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ممکنہ تعلق اور نسبت ہو سکتی ہے انسان کی، وہ 3 مراحل یا 3 مدارج کی ہے، جس میں سے پہلا تعلق جو امتی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے وہ تعلق اعتقادی ہے، اور وہ تعلق اعتقادی یہ ہے کہ انسان کے دل کا تصدیق کرنا اور پھر اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ تو اس کا ثمر کیا ہوتا ہے کہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی اور سب سے ابتدائی درجے کا تعلق ہے جو کوئی بھی امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اگر یہ ابتدائی درجے کا تعلق جو اعتقادی ہے یہ بھی نہ ہوگا تو پھر کسی بھی امتی کا در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ اس کا سٹیٹس مشکوک ہو جاتا ہے، کہ اگر وہ بنیادی اعتقادی تعلق بھی نہیں رکھتا کہ اپنی زبان سے اقرار کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اور دل سے تصدیق کرے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کے لیے دل سے آمادہ، یعنی ان کی نصرت کے لیے کام کرنے پر آمادہ۔ جب انسان اس نسبت کے اوپر کام کرتا چلا جاتا ہے اور کچھ عرصہ کام کرتے کرتے اللہ پاک اسے پختگی عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کو دوسری نسبت یا دوسرا درجہ اس سلسلے میں نصیب ہوتا ہے جس کو درجہ تعلق حبی کہتے ہیں، کہ پھر پہلے امتی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسبت نصیب ہوئی تھی وہ اعتقادی تھی، کہ اس میں صرف اس نے زبان سے مانا تھا، دل سے مانا تھا اور تھوڑا تھوڑا دین کے لیے کام کر لیتا تھا۔ لیکن پھر جب اس سلسلے پر اس کو کاربندی نصیب ہو گئی اور وہ اگلے درجے میں ٹرانسفر ہو گیا تو اس کو نسبت حبی نصیب ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ نسبت حبی یہ ہے کہ پھر وہ جو پہلے صرف زبان سے اقرار کرتا تھا اور دل سے تصدیق کرتا تھا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، احترام اور تعظیم بھی بجا لانے لگتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک سنتا ہے تو اس کا دل جھک جاتا ہے، وہ پھر حضور کی تعظیم کرتا ہے اور دل کھنچتا ہے حضور کے اسم مبارک کی طرف۔ جہاں حضور کی بات ہو رہی ہو یا حضور کی نعت ہو رہی ہو وہاں اس کا دل کھنچتا ہے، ان مجالس کی طرف کھنچتا ہے، ان شخصیات کی طرف کھنچتا ہے جو حضور کی بات کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کریں۔ تو در حقیقت یہ حبی نسبت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پھر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی دے دی۔ جو پہلی نسبت اعتقادی تھی اس میں تعظیم لازم نہیں تھی، لیکن جب اس میں انسان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس پر جو انعام کرتا ہے اسے اپنے حبیب کی تعظیم سکھا دیتا ہے۔ جس کو اپنے حبیب کی تعظیم نہ سکھائے یوں سمجھے کہ ابھی وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں وہ
پھنسا ہوا ہے اس سے آگے قدم نہیں بڑھا پایا۔ تو پھر جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب وہ تعظیم اور ادب بجا لاتا ہے تو اس کو نسبت حبی کہتے ہیں۔ اور پھر جب سال ہا سال انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ قائم رہتا ہے اور ادب اور تعظیم کے رشتے میں بندھا رہتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کام کرتا رہتا ہے، جہاں اس کو موقع ملے کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا رہتا ہے، تو نتیجتاً ایک وقت آتا ہے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق احترام اور تعظیم بجا لاتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق عشقی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تعلق عشقی کیا ہے؟ تعلق عشقی یہ ہے کہ پھر اس کے دل کی ہر خواہش آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہر نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پر قربان ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی کا مطمع نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بن جاتی ہے۔ یعنی اس نے آغاز کیا تھا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب سے، پھر اس کے دل نے کہا کہ ہاں اب اس بارگاہ کا ادب اور احترام بجا لایا جائے، تو تعظیم رسول سے پھر آگے بڑھا، تو جب پھر عشق کی نسبت عطا ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اتباع رسول میں فنا کر لیتا ہے، پھر بات زبان سے نہیں فقط رہتی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا بھی اپناتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان بھی اپناتا ہے اور زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کاملہ میں رنگنے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو پھر وہ نسبت عشقی کہتے ہیں۔ اور جب یہ نسبت عشقی اپنے کمال پر پہنچتی ہے، اور کمال کا رستہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا آغاز تعظیم رسول سے ہوا تھا، تعظیم رسول اتباع رسول میں تبدیل ہوئی، اور جب اتباع رسول اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اللہ پاک کہ اس شخص کو پھر فنا فی الرسول کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان لوگوں کو فنا فی الرسول اشخاص کہا جاتا ہے، اور جن تین ہستیوں کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالے سے، ان تینوں شخصیات کی پہلی کامن شے کیا ہے کہ یہ تینوں فنا فی الرسول شخصیات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آغاز اس نسبت سے ہے۔ مولانا روم کی ذات کو ذرا دیکھ لیں، ان کی کل زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بندھی نظر آتی ہے۔ ان کی ذات، ان کا کردار، آپ کے افکار، آپ کی چاہتیں، ہر شے یکسوں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ علامہ اقبال کی شخصیت کو دیکھ لیں، آپ کا کلام، آپ کا فوکس، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی ابتدا، آپ کی انتہا، ہر شے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یکسو نظر آتی ہے۔ یہ کمال ہے۔ اور پھر آپ ان کے کلام کا جائزہ لیں، بے پناہ خوبصورت کلام آپ نے ارشاد فرمائے علامہ اقبال نے، اور مثنوی مولانا روم کے اندر بے شمار مقامات پر، فارسی کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت آپ کے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے نہیں، سرزمین مدینہ پر فدا ہوئے جاتے ہیں اپنے کلاموں کے اندر، اور کتنے پیارے پیارے کلام اور اشعار آپ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں۔ ایک معروف خوبصورت تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کتنا خوبصورت ہے۔ یہ تصور ہی اتنا پیارا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچتا جائے کہ علامہ اقبال کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ وہ عجیب کمال انداز میں محبت کا اظہار کر دیا کہ میرے مولا تو غنی ہے، تو مالک ہے، تو بے نیاز ہے، میں بندہ فقیر ہوں، تو چاہے تو حساب و کتاب کر لے، چاہے تو بخش دے، تو مالک ہے، بس عرض گزاری اتنی ہے کہ میرے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا حساب کتاب نہ کرنا، پھر شرمندہ ہوگا۔
کمال محبت ہے کہ تو کر لینا حساب میرا، پر میرے محبوب کے سامنے حساب نہ کرنا، حضور کیا سوچیں گے کہ میری امت میں ایسے گناہگار بھی تھے۔ پھر مدینہ منورہ کی باتیں جب کرتے ہیں تو وہ بھی کمال ہے۔ کہیں فرماتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریاؤ طوفانم توئی، کہ میرا ذکر بھی آپ، میری فکر بھی آپ، میرا علم بھی آپ، میرا عرفان بھی آپ، میری کشتی بھی آپ، میرا دریا بھی آپ، اس دریا میں طوفان بھی آپ۔ یہ کس دریا کی بات کر رہے ہیں اور کس طوفان کی بات کر رہے ہیں؟ اس اضطراب کی بات کر رہے ہیں جو عاشق کے قلب میں ہوتا ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جو اس کو کبھی چین نہیں لینے دیتا اور ہر لمحہ اپنے محبوب حقیقی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی خدمت میں مصروف عمل رکھتا ہے۔ وہ اضطراب ہے جو سونے نہیں دیتا، وہ اضطراب ہے جو اس کو چین نہیں لینے دیتا اور ہر لمحہ اس کو مصروف عمل رکھتا ہے۔ پھر ایسے عاشقوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ مولا روم ہو، ان کو جب شاہ شمس تبریز وہ عشق کا بھانبڑ ان کے سینے میں جلا جائیں تو وہ سنے پیری میں بھی جنگلوں میں دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ وہ زمانہ جب لوگ آرام کرنا پسند کرتے ہیں، جن کے اندر وہ آگ جلی ہوتی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کی کیفیات کا جائزہ لیں تو وہ بھی اپنی عمر کے آخری لمحے تک تڑپتے نظر آتے ہیں۔ اور اسی عشق کا کمال جب شیخ الاسلام کی ذات میں دیکھیں، یہ مہینہ آپ کی برتھ ڈے کا چل رہا ہے، پرسوں آپ کا یوم ولادت تھا، اللہ پاک نے آپ کو 71 سال عمر دے دی ہے۔ آج 71 سال کی عمر میں بھی بے شمار تکالیف اور جسمانی معاملات کے باوجود 18 گھنٹے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ جوان انسان تھکتا ہے، یہ وہی عشق ہے اور یہ فنا فی الرسول ہونے کی نسبت ہے جو اس عمر میں بھی ہر وقت متحرک رکھتی ہے۔ وہی طوفان تم جس کا ذکر علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو کامنالٹی بڑی سادہ ہم نے عرض کی کہ یہ ہے کہ آپ تینوں شخصیات فنا فی الرسول ہیں۔ جب ہم عموماً جب عقائد اور کتب میں سے ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو فنا فی الرسول پر بات لا کر ختم کر دیتے ہیں، پر میں اس سے ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں۔ فنا فی الرسول پر بات ختم نہیں کرنا چاہتا، میں باقی بالرسول کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی فنا ہو جاتا ہے تو اس فنا کے بعد بقا آتی ہے۔ فنا تو سمجھ آ گئی کہ یہ ہستیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں گم ہو جاتی ہیں، اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں، جو پیچھے بچتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بچتی ہے۔ اور لیکن پھر اس فنا کے ساتھ ہی پھر جو نیا وجود اللہ پاک ان کو عطا کرتا ہے، جو باقی وجود ہوتا ہے، وہ صرف مرتا مٹتا نہیں ہے بلکہ ان کے وجود سے پھر جن کے عاشق ہیں ان کی سنت زندہ بھی ہوتی ہے۔ یعنی اب ذرا شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھیں تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر فدا ہی نہیں ہوئے بلکہ اب آپ کے وجود سے حضور کی سنتیں زندہ بھی ہوتی ہیں اس دور کے اندر۔ یہ اس سے اگلا درجہ ہے کہ جب اللہ پاک اس عشق کی کیفیت سے بڑھا کر آگے لے جاتا ہے تو پھر وہ شخص اس ہستی کا وجود اپنے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام کو ہم مجدد عصر کہتے ہیں کہ وہ پھر مختلف نسبتیں ہیں۔ حضرت مولا روم کی شخصیت میں ان تینوں شخصیات کی جہاں بہت ساری کامنالٹیز ہیں، کچھ لامحالہ انفرادیتیں بھی ہیں۔ ان انفرادیتوں میں سے ایک انفرادیت جو شیخ الاسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے بہت ساری کامنالٹیز کے ساتھ، ان شخصیات کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ عشق کی فکر بھی عطا کی ہے، تحریک بھی پیدا فرمائی ہے،
اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کا احیاء بھی فرمایا ہے۔ یہ ایک اضافی پہلو ہے جب ہم شیخ الاسلام کی شخصیت کا ذکر کریں، جو باقی دو عظیم المرتبہ شخصیات سے زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کو اس صدی میں مجددانہ ذمہ داری بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولا روم کعبۃ العشاق ہیں، عاشقوں کے کعبہ ہیں، جن کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا قافلہ شوق کے سپہ سالار ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو وہ شان دی ہے، لیکن اپنی صدی کے وہ مجدد نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کو بہت سارے نظریات نئے عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ حکیم الامت ہیں۔ یہ ایک اور طریق نبوت میں عہدہ ہوا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام کو اس قافلہ شوق کا بھی ہمراہی اور مسافر بنایا ہے اور رہنما بنایا ہے، ان کو مفکر بھی بنایا ہے، وہ انہوں نے زندگی عطا کرنے والا فکر اور نظریہ بھی دیا ہے، اور اضافتاً اس صدی میں مجدد بھی بنایا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے چاہے قرآن مجید کے علوم ہو، احادیث مبارکہ ہوں، اور پھر وہ مٹتی ہوئی دینی اقدار، کیونکہ ایک فکر ہے اور ایک دین اسلام کی وہ بنیادی اقدار ہیں، ان دونوں محاذوں پر یکجا آپ نے کام فرمایا ہے۔ تو یہ ایک اضافی پہلو اور شان شیخ الاسلام کی ذات کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اس صدی کے اندر۔ اسی طرح ایک جو کامنیلٹی کی ان جنرل ہم تینوں ان عظیم المرتبہ شخصیتوں کی بات کریں، شیخ الاسلام کی زبان سے ہی بات کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے ایک دفعہ فرمایا، جو قرآن مجید کی ابتدا میں میں نے آیت تلاوت کی، یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہے، کہ جب اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یوشع بن نون کو ایک سفر پر بھیجا کہ جا کر میرے بندے خضر سے ملو، تو وہ ایک پکی پکائی مچھلی ساتھ لے کر چل پڑے۔ رستے میں چلتے گئے ایک جگہ آئی، آپ کو بھوک محسوس ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ جو پکی ہوئی مچھلی تھی وہ لاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں بتانا بھول گیا کہ وہ رستے میں ہم ایک جگہ رکے تھے جو مرج البحرین تھا، دو دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں پر وہ پکی ہوئی مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ ہاں وہ وہی جگہ تھی کہ جہاں ہمیں خضر نے ملنا ہے۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ خضر سے مراد حیات ہے، وہ حیات کی پہچان ہے، وہ حیات کی شناخت ہے، یعنی ان کا وجود وجہ حیات ہے، حیات بخش ہے سیدنا خضر علیہ السلام کا وجود۔ اس لیے جس آب و ہوا میں وہ رہتے تھے، جس ماحول میں رہتے تھے، اس آب و ہوا میں جو انٹر ہوتا تھا زندہ ہو جاتا تھا۔ جس جگہ بستے تھے اس جگہ کے پانی میں بھی مچھلی پکی ہوئی انٹر ہوئی تو زندہ ہو گئی، کیونکہ وہ حیات بخش ہستی ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تاریخ کے اندر 4 شخصیات ایسی ہوئی ہیں جن کو وہ فرماتے ہیں میں خضر عصر کہتا ہوں۔ ایک امام غزالی، ایک شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی، ایک مولا روم اور ایک علامہ اقبال کو شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ چاروں خضر عصر تھے۔ آج میں 5ویں شخصیت ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 تو شیخ الاسلام نے ان کی نشاندہی فرمائی، 5ویں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 5ویں شخصیت شیخ الاسلام وہ خضر عصر ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیں امام غزالی، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، حضرت مولا روم اور علامہ اقبال کے ساتھ 5ویں عظیم المرتبت اس دور میں شخصیت شیخ الاسلام ہیں جو خضر عصر ہیں۔ اور ان کو خضر عصر کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خضر علیہ السلام ان کے ماحول میں وہ پکی مچھلی انٹر ہوئی تو زندہ ہو گئی، اور یہ ہستیاں وہ ہیں ان کی کوئی کتاب پڑھ لے، ان کا کوئی خطاب سن لے، ان کے سامنے کوئی ذانوِ تلمذ ہو جائے، ان کی کوئی صحبت میں آ جائے، یہ ان کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مردہ تصورات کو زندگی سے بدل دیتے ہیں، قوموں کو زندگی دیتے ہیں، تحرک دیتے ہیں، مردہ افکار کو زندگی سے بدلتے ہیں۔
یہ ان کے کارہائے نمایاں ہیں۔ یہ لوگوں کی فکر کو جمود سے نکال کر فکر چھوڑے دینی رسومات کو زندہ کر دیتے ہیں، ان میں زندگی بخش دیتے ہیں، وہ رسومات جن میں سے دین کی روح نکل چکی ہو اور صرف رسمیں باقی رہ گئی ہوں۔ شیخ الاسلام نے اس دور میں کیا کیا ہے؟ آپ نے ان رسومات کو جو مردہ تھی ان کو ریپلیس کر دیا ہے زندہ اور جاوید دین کے افکار اور رسومات کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے کیا کیا؟ مردہ اور سوئی ہوئی قوم کو ایک زندگی کا شعور دیا، ایک حیات کا شعور دیا، تحرک کا شعور دیا۔ مولائے روم نے کیا کیا ہے؟ اس عشق کی چنگاری کے ساتھ آپ نے زندگی عطا کی ہے۔ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے کیا کیا؟ امام غزالی نے کیا کیا؟ ہر دور میں یہ عظیم المرتبہ شخصیات ایسی آئی ہیں کہ جو زندگی عطا کرتی آئی ہے۔ ان تینوں ہستیوں میں ایک یہ بھی کامنالٹی ہے کہ یہ تینوں خضر عصر ہیں، کہ یہ جہاں ہوتے ہیں زندگی آ جاتی ہے۔ تو بالکل سادہ سی مثال اگر دوں تو شیخ الاسلام کی صرف جب خبر ہی آئے کہ وہ کینیڈا سے چلنے لگے ہیں تو پاکستان کے مردہ ماحول میں زندگی نہیں آ جاتی، ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ کوئی خضر عصر ہے، وہ کہیں قدم رکھیں تو رونق آ جاتی ہے، بزم میں کسی کے وجود سے رونق آ جاتی ہے۔ وہ آئیں تو رونق آ جائے، وہ چلے جائیں تو رونق ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ خضر عصر کی پہچان ہے کہ جو جہاں آ جائے ارد گرد رونق ہو جاتی ہے، سارے ماحول میں جان آ جاتی ہے، حرکت آ جاتی ہے، مکمل حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اپنا پرایا ہر کوئی حرکت محسوس کرتا ہے، نہیں تو سویا ہوا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ یہ خضر وقت کی شناخت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب علامہ اقبال ہوں گے، ہندوستان تو سویا ہوا تھا، وہ یہ ایک ہستی تھی جس نے جگا کے رکھا ہوا تھا، جو جھنجھوڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بار بار لکھ لکھ کے لیٹرز قائد اعظم کو بھی بلوایا ہندوستان اور ان کو ذمہ داری سونپی۔ یہ خضر وقت ہے۔ وہ جب زمانہ سویا ہوتا ہے، یہ وہ زندہ سیلز ہوتے ہیں، یہ وہ وجود کی یا زندگی کی رمق ہوتے ہیں، یہ زندگی کی کرن ہوتے ہیں۔ ان کے وجود سے زمانے میں تحرک ہوتا ہے، نہیں تو زمانہ مردہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب صدیاں گزر جاتی ہے نا، ان پورے زمانوں سے ایک ہی نام یاد رہتا ہے، کیونکہ اس دور میں زندگی کی شناخت یہی لوگ ہوتے ہیں۔ باقی ارد گرد سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سارے۔ اگر سوئے ہوئے کوئی بھی کچھ بے ہوش ہوتے ہیں، کچھ مردہ ہوتے ہیں، کچھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں لوگ۔ اسی طرح ایک کامنالٹی اور عرض کر لوں، وہ آفاقیت ہے۔ یہی 5 شخصیات آپ ذرا مطالعہ کر لیں، بہت ساری شخصیات علماء میں، مفکرین میں امت مسلمہ کی آپ کو نظر آئیں گی۔ مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کے مرتبوں میں کمی نہیں ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ ساری ہستیاں۔ لیکن یہاں بات کامنالٹی کی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کئی بار انتخاب کرتا ہے کچھ شخصیات کا۔ جب جو لوگ جن کو ویسٹ سے تعارف ہے یا اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں، پروفیسرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ صوفیاء، درویش، کاملین، اہل اللہ، علماء، محدثین تو بہت ہیں، بڑی تعداد کے اندر ہیں، لیکن ہر کسی کا نام جیسے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں یا عرب میں یا مسلمانوں کے اندر گونجتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ویسٹ میں بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ بیشتر لوگ بڑے بڑے نام ان کو ویسٹ نہیں جانتا۔ اسلام سے بہت کم شخصیات ایسی ہوئی ہیں کہ جن کو جتنا مشرق نے جانا ہے اتنا مغرب نے بھی جانا ہے، جتنا مشرق نے ان سے سیکھا ہے اتنا مغرب نے بھی سیکھا ہے، اور ایکولی دونوں جہانوں میں ان کو، اور دونوں ویسٹ میں اور ایسٹ کے اندر پذیرائی نصیب ہوئی ہے۔ وہ یہی پچھلے 4 خضر وقت ہیں۔ امام غزالی عرب و عجم ہو یا مغرب ہو،
برابر ان کو جانا گیا، ان کے لٹریچر پر کام کیا گیا، ان سے سیکھا گیا، ان کو پذیرائی ملی۔ حضور شیخ اکبر وہ شخص ہیں، سب سے زیادہ ٹرانسلیشن ورکس اس وقت ان کے اوپر ہو رہے ہیں، امام غزالی پہ ہو رہے ہیں، مولا روم ہے، رومی ورکس ہے۔ آپ کو ویسٹ سے ویب سائٹ وقت آپ کو رومی کوٹس انگلش میں ہر چیز سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے۔ تیسری یہ شخصیت۔ چوتھی علامہ اقبال بھی جتنے مشرق میں مقبول ہوئے اتنے مغرب میں مقبول ہوئے۔ اور پانچویں انٹرسٹنگلی شخصیت اللہ پاک نے شیخ الاسلام کو بنایا کہ وہ بھی ان کو جس طرح مشرق میں علماء میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر عرب میں اللہ پاک نے پذیرائی عطا کی ہے، اور یہ جو پوری فتویٰ کی پوری موومنٹ تھی انتہا پسندی کے خلاف، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اسی طرح پذیرائی ویسٹ کے اندر بھی عطا فرما دی ہے۔ اب یوں تو علماء محدثین عرب و عجم میں بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک اور خاص کامنیلٹی ان تینوں شخصیات کے اندر ہے، مولا روم، علامہ اقبال اور شیخ الاسلام میں، کہ یہ ایکولی ویسٹ ہو یا ایسٹ، لوگ ان سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کا لٹریچر یعنی ویسٹ ہے، ویسٹ کی کتب کے اندر ویسٹرن رائٹرز ہیں، انگلش رائٹرز ہیں، اپنی کتابوں کے اندر شیخ الاسلام پہ لکھ رہے ہیں۔ ویسٹ کے اندر آج حضور شیخ الاسلام کی زندگی میں ان پر 17 کے قریب پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں ویسٹ میں، امریکن یونیورسٹیز میں، آسٹریلین یونیورسٹیز کے اندر۔ ان کے کام پر تو ہوئی ہے، امریکن یونیورسٹی کے اندر ایک گورے نے منہاج القرآن کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر پہ پی ایچ ڈی کی ہے کہ بطور تنظیم منہاج القرآن کس طرح کام کر رہا ہے۔ آپ کے صرف فتویٰ کی کتاب کے اوپر کئی پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، ویسٹ میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، پورے پورے چیپٹر شیخ الاسلام پر قائم کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اور خاص کامنیلٹی ہے کہ جو شیخ الاسلام کو ان علاقائی اور ملکی حدود سے باہر نکال کر، یعنی صرف مشرق کے بھی امام نہیں رہ گئے، وہ مشرق و مغرب دونوں سمتوں میں اللہ پاک نے بیک وقت ان کو پذیرائی عطا کی ہے۔ یہی پوزیشن حضرت علامہ اقبال کی ہے، اور یہی پوزیشن حضرت مولا روم کی بھی ہے۔ یہ تیسری کامنیلٹی خاص ان تینوں شخصیات کے اندر ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ چوتھی کامنیلٹی ان تینوں شخصیات میں جس کا پہلے یہاں سٹیج سے ذکر ہوا وہ عشق ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، عشق ہے، آداب اور احترام والی شخصیات ہیں، تواضع والی شخصیات ہیں۔ تینوں کی ہستی اور شخصیت کے اندر حسن اخلاق اپنے جوبن اور کمال پر نظر آتا ہے، تواضع اپنے جوبن اور کمال پر نظر آتی ہے، اور تینوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوزات، برکات اور توجہات کے امین نظر آتی ہیں یہ شخصیات۔ آخر میں ایک نقطہ پہلے یہاں پر ذکر ہوا سٹیج پر، تینوں کی زبان سے سنا گیا کہ تینوں جس دور میں تھے یہی کہتے نظر آئے کہ ہم شاید اپنے اصل دور سے ٹوٹے ہوئے اکیلے تنہا اس دور میں ہیں۔ حضرت مولا روم نے ان کو لٹریچر کتابیں پڑھیں تو وہ بھی اب سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور دور کے باسی تھے، کسی اور دور میں آئے ہیں، وہ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا ایک خط نظر سے گزرا جو کہ آپ نے جواباً تحریر فرمایا محترم محمد حسین عرشی صاحب کو، اس کے اندر بہت سارے اور آپ نے تصوف سے متعلق امور آپ زیر بحث لائے۔ اس میں ایک خاص جملہ یہ تھا کہ ہم آج اس دور میں ہیں کہ جس دور میں کوئی یہ محبت، تصوف، عشق کی بات سمجھنے والا ہے ہی نہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ اس خطے کے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ کوئی اب راز بیان کرنے والا اور سمجھنے والا یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ اس خطے کے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں ایسے لوگ، اس شخصیات کے حوالے سے۔ تو ایک یہ خاص کامنیلٹی آپ کی ہستی کے اندر ذات میں نظر آتی ہے۔ چوتھی خاص چیز وسعت، یہ بھی تینوں شخصیات میں آپ کو اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ حضرت مولا روم کے حوالے سے یہ ایک معروف بات تھی،
اور علماء آ کر آپ سے اس مسئلے پر جھگڑتے تھے کہ آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو برا کیوں نہیں جانتے. ان سے لڑتے تھے کہ آپ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں آپ انہیں کہتے ہیں کہ سب اللہ کی مخلوق ہے، میں سب سے برابر پیار کرتا ہوں. حضرت مولا روم نے اس پر لکھا. تو کوئی آیا، وہ حضرت مولا روم سے جھگڑنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی کرسچن ہو، کوئی جوئش ہو، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں، مجھے کسی سے کوئی پرابلم اور اعتراض نہیں ہے، مجھے کسی کے ساتھ، میں سب کو مانتا ہوں. تو کہتے یہ کتنی عجیب بات ہے. وہ سنتے رہے اس کے شکوے کو. جب وہ جھگڑا بند کر چکا، گالی گلوچ بند کر چکا، وہ فرمانے لگے جو تم ابھی میرے ساتھ کر رہے تھے مجھے اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے میں اس سے بھی اعتراض نہیں کرتا، اس پہ بھی راضی ہوں. تو صوفیاء یہی کرتے ہیں. حضرت علامہ اقبال کی شخصیت کی وسعت دیکھیں کہ آپ نے ایکولی جس طرح مسلم مفکرین اور اپنے اسکالرز کا اور اساتذہ کا ذکر کیا، اسی طرح اپنے کرسچن اور ویسٹرن اسکالرز کو بھی ایکولی اپریشیٹ کر کے بغیر کسی تفریق یا باطنی تنگی کے، یعنی کوئی عالم دین ہی کسی مدرسے کا فارغ و تحصیل ہو نا تو وہ کبھی فخر سے ذرا نان مسلم اپنے کسی استاد کا نام تو لے کر بتائے. علماء بیٹھے ذرا غور کر لیں کہ وہ اگر کسی کو کوئی بتانا پڑے کہ ان کو تو یہ بات ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگی نا، سسٹم میں فٹ نہیں ہوگی کہ میرا نان مسلم استاد کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز سسٹم میں فٹ نہیں ہوتی. تو یہ تنگی نظر ہے. اب علامہ اقبال جس طریقے سے اپنے وہ کرسچن اور نان مسلم اساتذہ اور پروفیسرز کا اوپن ہارٹڈ اور اوپننیس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اپریشیٹ ان کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان سے سیکھا ہے، لرن کیا ہے، وہ اپریشیٹ، یہ وسعت نظر ہے. یہی شیخ الاسلام کی شخصیت اس دور میں. آپ پاکستان میں 97-98 کے اندر یہ اتحاد بین المذاہب کے تصور کو انوگریٹ اور انیشیٹ کرنے والی پاکستان کے اندر شخصیت ہے. وہ دور جب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج اب یہ جو انٹرفیتھ کی ایکٹیویٹیز اور کام کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اب آتے ہیں تو بڑا کانفیڈنٹلی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت خوف زدہ ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی کام حرام تو نہیں کر رہے. یہ تو ساری ہمت شیخ الاسلام نے ہمیں دی ہے، ہمیں کانفیڈنس شیخ الاسلام نے دیا ہے. ہم تو خوف زدہ ہوتے تھے لوگوں سے، تو شیخ الاسلام نے ہمیں وہ کانفیڈنس دیا ہے. ان کا آغاز کیا، یہاں تک کہ آج منہاج یونیورسٹی واحد یونیورسٹی بن گئی کہ جو پاکستان کی 2 کروڑ مائنورٹیز جہاں پہ ہندو، کرسچن، سکھ رہتے ہیں، ان کو ڈگریز ان کے مذاہب میں کروانے والا واحد ادارہ ہے. یعنی یہ وسعت نظر شیخ الاسلام نے اس دور میں دی ہے، یہ اور کہیں نظر نہیں آتی. بہت سارے علماء بھی ہوئے ہیں، مشائخ بھی ہوئے ہیں، یا یہ علامہ اقبال میں نظر آتی ہے، حضرت مولا روم کے اندر یہ وسعت نظر آتی ہے. اسی طرح آخری چیز کامنالٹی، تحرک ان تینوں شخصیات کے اندر. ان تینوں شخصیات نے جو عشق سمجھایا ہے نا وہ بڑا مختلف ہے. چاہے وہ مولا روم کے ہاں تصور نئے ہو، حضرت علامہ اقبال کے ہاں تصور خودی ہو، یا شیخ الاسلام کے ہاں تصور روح ہو. تینوں شخصیات کے ہاں یہ تصور بانسری کا، خودی کا، اور شیخ الاسلام کے ہاں روح کا تصور، یہ بڑے متحرک تصور ہے. ان تینوں شخصیات نے جو عشق کا سبق دیا ہے نا، ان کا عشق جامد نہیں ہے، ان کا عشق متحرک ہے، ان کا عشق انقلاب آشنا ہے. ان کا عشق جو سبق دیتا ہے وہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ان کا عشق ڈپریس نہیں کرتا. ان تینوں شخصیات نے جو سبق دیا ہے نا عشق کا، وہ ڈپریس نہیں کرتا، وہ طبیعت میں مایوسی نہیں لاتا، وہ مجنوں نہیں بناتا، وہ استاد بناتا ہے، وہ انسان کو ہوش مند لیڈر بناتا ہے جو عشق انہوں نے سکھایا ہے. وہ زمانے کی باغ ڈور سنبھالنا یہ عشق سکھاتا ہے
کیونکہ ان شخصیات کا عشق دل میں انقلاب بن کے رہتا ہے، اضطراب بن کے رہتا ہے۔ ایک لمحے میں یہ اطمینان کا سمندر نظر آتے ہیں جب اپنے مولا کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور دوسرے ہی لمحے میں اس عشق کے تلاطم خیز سمندر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان اس مولا کا پیغام پہنچانے چلے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایک ہی لمحے میں ایک سکون کا سمندر اور ایک سکون نظر آتے ہیں، اور دوسرے لمحے میں انقلاب خیز تلاطم نظر آتے۔ تو ان کا عشق متحرک ہے، ان کی زندگی میں تحرک ہے، ان کے وجود خود باعث تحرک ہیں، یہ خود اپنے اپنے دور کی اپنے وجود میں تحریک ہوا کرتے ہیں۔ ان کے گرد پھر جب لوگ جمع ہو جائیں تو تحریک بن جاتی ہے، اور یہ خود اپنی ذات کے اندر، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے ان تینوں اشخاص اور ہستیوں کو اپنے اپنے دور کے اندر یہ بنیادی خصوصیات سے نوازا، اور بے شمار کامنالٹیز ہیں۔ لٹریچر کی ہم بات کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کی بات کریں، علامہ اقبال کا ہر شعر بیشتر خیز ہر طرف فوکس نظر آتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہر چیز کو لے جاتے ہیں۔ اب شیخ الاسلام کا اب لٹریچر اور ورکس دیکھ لیں، 160 کتابیں صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ 160 کتابیں صرف حدیث میں۔ کتابیں تو آپ کی 650 سے زائد چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے صرف 160 بکس حدیث شریف کے اندر ہیں، اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ کے فضائل میں، شمائل میں 50 سے زائد اور کتابیں ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، حضور کی محبت میں ہی صرف 210 کتابیں تصنیف فرمائی۔ یہ وہ عاشق ہیں، فنا فی الرسول اشخاص اور شخصیات ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ دیا ہے۔ پھر جب کوئی ان کے ساتھ نسبت جوڑ لے، جیسے اس دور میں ہم خوش نصیب ہیں، ان تین شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مولا روم ظاہری طور پر اب ہمارے درمیان نہیں ہے، پردہ فرما لیا۔ ان کی تعلیم، ان کی فکر تو آج بھی موجود ہے، لیکن اپنے وجود سے ظاہراً ہمارے درمیان نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال ظاہراً ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کا صرف لٹریچر ہے جن سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دور میں پیدا فرما دیا کہ ہم ان دو عظیم شخصیات جیسی ایک تیسری شخصیات کو زندہ اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر دل میں کبھی ایسی کیفیت اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولا روم کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے، کیسی محبت کا اظہار کرتے، ان سے کیسی صحبتیں اختیار کرتے، ان سے کیسا کیسا استفادہ کرتے، اگر دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے تو حاضرین محترم، تو وہی اظہار محبت اور اظہار جذبات اللہ پاک نے اس کا موقع عطا فرمایا ہے اس دور میں شیخ الاسلام کے ساتھ کر لیں۔ ان کے زمانے میں ہم لوگ موجود اور زندہ ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کا نظریہ اور فکر، آج تیسری ان میں سے شخصیت شیخ الاسلام، ان کے دور میں ہم ہیں، ان کو ہم اپنے درمیان پاتے ہیں، ان کی صحبت سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو پھر جتنا موقع ملا ہے سیکھ لیں۔ اور آخری بات جو ہمارے اجاز شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ملکی حدود اور وسعتوں سے بہت باہر، بہت پھیلی ہوئی شخصیت کا نام شیخ الاسلام ہے اس دور کے اندر۔ اس لیے ہمیں اب ان سے استفادہ کرنے کے لیے یا اس شخصیت کو باقی شخصیات کے درمیان رکھ کے سمجھنے اور تولنے کے لیے صرف ایک ملک کی حد بندی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی تاریخ کے آئینے میں جیسے آج حضرت مولا روم کو، علامہ اقبال کے ساتھ شیخ الاسلام کی شخصیت کو رکھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی ان کا حق ہے۔ اگر آج کے زندہ سو کالڈ لیڈرز کے سامنے رکھ کے شیخ الاسلام کو تولنے کی کوشش کریں گے یا ان پر بولنے کی کوشش کریں گے تو ہم ناانصافی کریں گے اور حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے علامہ اقبال کو کوئی فقط شاعر کہہ دے کہ علامہ اقبال شاعر تھے، تو یہ ان کی شخصیت کے ساتھ
ناانصافی ہوگی. یا وہ الیکشنز لڑے تھے تو کوئی کہہ دے کہ علامہ اقبال سیاستدان تھے، تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی. علامہ اقبال جو کچھ تھے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اسی طرح شیخ الاسلام جو کچھ ہیں ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. کسی نے کبھی ہمالیہ کی سب سے اونچی چٹان اور چوٹی K2 ہے، تو کسی نے کبھی K2 کے بیس کیمپ پہ جا کر نیچے سے کھڑے ہو کے اس کی چوٹی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ یا یہ ممکن ہے کہ نظر آ جائے؟ نہیں ہے. کوئی دور بیٹھا ہوا اچھے موسم میں کسی کو اضافی آنکھ ملی ہو، ٹیلیسکوپ لگا کر بیٹھا ہو، تو شاید اچھے سنی ڈے میں وہ K2 کی چوٹی دیکھ لے، لیکن اس کے نیچے کھڑے ہو کر اس کے پاؤں میں کبھی اس کی چوٹی کو جتنا بھی سر اٹھا لے، ایک حد سے آگے وہ بادلوں سے ڈھکی ہوگی، اس کی چوٹی نظر نہیں آتی. بس ایسی قداور شخصیات کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انلیس کہ کوئی صاحب نظر ہو، اضافی اللہ کی طرف سے ٹیلیسکوپ اس کو نصیب ہوئی ہو، تو وہ اپنی نگاہ سے اس شخصیت کے مقام کو دیکھ لے. ادروائز اپنی سمجھ سے یا جسمانی آنکھ سے اونچے قداور پہاڑوں یا عمارتوں کی بلندی کو نہیں ناپا جا سکتا، وہ تو بادل ڈھک لیتے ہیں. تو اللہ پاک ایسی ہستیوں کے راز اور ان کے مقام کو ڈھکے رکھتا ہے. وہ عیاں نہیں ہوتا، بس اتنا ہی عیاں ہوتی ہیں یہ شخصیات لوگوں پر جتنا وہ ڈائجسٹ کر پائے. تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آخر میں بزم رومی اور اقبال کی منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو باتیں ہم نے کی ہیں اور جن شخصیات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان شخصیات کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے حال احوال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول اور ان اللہ کی مقرب شخصیات کے رستے کے اوپر چل کر ہم بھی وہ راز ہستی پا سکیں جس کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے. والسلام وما علینا الا البلاغ.